That was what only said. Why don't you give the clear figures? When I say that more than 1 lakh debt is there in the state of Telangana, you say, is it right or wrong? Yes or no? Let the people also know. So we will have the confidence, we will understand how we are understanding the power crisis of the state. We will understand the financial crisis also. We will wait for the Bangaru Telangana. I had seeked information under RTI. I seeked information on RTI asking what has been the expenditure booked in Telangana in 10 districts from 2011 to 2014. Under RTI, I got the information. When I can get information under RTI, why can't the government give that information to the people of Telangana and to legislatures? Of June and July, the plan expenditure 2018.60. Madam, if we have to see from last 4 years under RTI, for Telangana, the amount spent under plan and non-plan is for the year 11 and 12, 48,663.55. In 12 and 13, 56,344.25. And again in 13 and 14, 59,085.95. In 2 months, June and July, the total expenditure by Telangana is 5,935.57. So now my question is, in 2 months, the Telangana government could spend 5,935. If we take 10 months also, it will be only 50,000. It will be only 50,000. How will the government spend 1 lakh, the budget which it has introduced? Sir, मैं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब से एक ही बात कहना चाह रहा हूं बार बार, चाहे पावर का सिचुएशन हो, पानी का हो या ये फाइनेंसेस का हो, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। आपसे पहले जो लोग इस कुर्सी पर बैठे थे, वो लोगों की गलत हुक्मरानी की वजह से ये माशी बहरान पैदा हुआ, ये पावर का बहरान पैदा हुआ, ये पानी की परेशानी आई। तो क्यों नहीं आप उन लोगों को बेनकाब कर देते? क्यों नहीं आप बता देते कि हां ये लोग थे जो तबाह करे, बर्बाद करे, मैं इसको सुधारना चाहता हूं। यही मेरा मुतालबा है और मैंने समझता हूं कि मेरा मुतालबा कोई गैर वाजिबी है। मैं यही कहना चाहता हूं। और इसके साथ ही साथ मैडम, मैं ये भी दरखास्त करा था, चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, व्हाइट पेपर जारी करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। आप अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जा सकते हैं सर। एंड ऑल द रिटायर्ड ऑफिसर्स, whoever retires from any department, he's been brought and dumped in work board, dumped in minority department. सर आप उसको रिव्यू करिए। मैं अपनी स्पीच में बोला कि ना सिर्फ इजाफा होना है हमारे को मुलाजिमत में, माइनॉरिटी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जितने नाकारा और बेकार लोग हैं, और वक्फ बोर्ड में तो मैं कहूंगा कि जितने एम्प्लॉइज हैं उन सबको वक्फ बोर्ड से निकाल के दूसरे महकमे जमात में ट्रांसफर करें, जब ही जाके वक्फ जायदादों की हिफाजत हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। इस पे हमारे मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोले। एंड ऑल्सो मैंने दरखास्त की थी कि बीसी एससी एसटीज के लिए जो एज लिमिट है साहब, वही एज लिमिट माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी होना है। बीसीज की उम्र एक है, एससी एसटीज की एक है और माइनॉरिटीज की एक है, उस पर भी कुछ नहीं कहा गया। एंड ऑल्सो मैडम, इसमें मैंने यह भी कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो स्कॉलरशिप्स आते हैं उसमें सीलिंग 2 लाख रुपए एससी एसटीज के मुसलमान के लिए, लेकिन एससी एसटीज के लिए 1 लाख है। तो उसको भी कम करने, उनके बराबर करने के लिए उस पर भी कुछ नहीं किया गया। मैडम, उर्दू के ताल्लुक से मैंने मुतालबा किया था हुकूमत से कि उर्दू को एक मौक़िफ़ दिया जाए। मैंने एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं। मैडम बोलने दीजिए मुझे, मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बोले, अब मैं बोलूंगा तो आपको बुरा दिखेगा। देखिए, हम पहले नाइंसाफी जितनी हुई है तेलंगाना में, उस सबसे ज्यादा अगर नाइंसाफी किसी पर हुई तो मेरे साथ हुई, मुसलमान के साथ हुई। जागीर एबॉलिशन एक्ट में हमारी जमीन आ गई, एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट में हमारी जमीन गई, इनाम एबॉलिशन एक्ट में हमारी जमीन गई, अर्बन सीलिंग एक्ट में हमारी गई, तख्त व ताज हमारा लुटा और हम फुटपाथ पे आए।
لیکن آج آپ ہماری اس مصیبت کو, اس پریشانی کو, اس پسماندگی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں. کچھ کریں گے کہہ رہے ہیں, ہم مبارکبادی دیتے ہیں, لیکن منسٹر صاحب بولے نہیں بولے, ایک ہی بات بولے. کیا بولے؟ مسلمان اتنا پچھڑا ہوا ہے کہ ہوٹلوں میں اور یہاں پہ پوچھا مار رہا ہے, جھاڑو دے رہا ہے. نہیں, سارا مسلمان پوچھا یا جھاڑو نہیں مار رہا ہے. مسلمانوں میں بھی قابل ہے. قابلیت ایسی ہے کہ آپ کی حکومت مجبور ہوئی تلنگانہ کے برانڈ ایمبیسڈر بنانے کے لیے ثانیہ مرزا کو, وہ بھی مسلمان ہے. کہ ہمارے پاس قابلیت ہے, صلاحیت ہے, افسوس ہم کو موقع نہیں دیا جاتا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ موقع وہ آپ سے ملے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارا مسلمان پوچھا مار رہا ہے. وہاں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایسی کہا کہ میرے باپ کے زمانے میں ایک پنچر جوڑ رہا تھا, ان کا بیٹا آج بھی جوڑ رہا ہے. وہی لائنز پہ آپ بھی کہہ رہے ہیں. نہیں, مسلمان پسماندہ ہے, کمزور ہے, لیکن باصلاحیت ہے, قابل ہے. موقع اگر دیا جائے گا تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ وقف بورڈ کے جائیدادوں کے تحفظ کے لیے حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے تعلق سے میں نے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ نکالیے, ہم ملٹی نیشنلز کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان کے آپریشنز کو بند کرنا نہیں چاہتے, ہم روکنا نہیں چاہتے. میں نے یہ کہا کہ جتنی کھلی آراضی ہے دے دیجئے, اور اردو یونیورسٹی میں 200 ایکڑ زمین ہے, 100 ایکڑ پر وہی زمین میں جو پیسے آئیں گے انہی پیسوں سے ایک میڈیکل کالج, ایک انجینئرنگ کالج, ایک MBA کالج, ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, ایک ہاسپٹل مسلمانوں کے لیے بنا کے دے دیجئے. رہتی دنیا تک لوگ آپ کے اس کام کو یاد کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ واقعی میں یہ حکومت چندر شیکھر راؤ مسلمانوں کا دوست ہی نہیں تھا, صرف باتیں ہی نہیں بلکہ عمل کرتا. اس پر بھی کچھ نہیں بولے. ربات ہیں, حاجیز جاتے ہیں مکہ مدینہ میں, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز رکھے ہمارے پیسے. وقف ہے چیف منسٹر صاحب, آپ چلیے ہم سعودی گورنمنٹ کو جائیں گے, وہاں کے حکومت سے, وہاں کے بادشاہ سے ملیں گے, حکومت کی طرف سے لیٹر دیں گے, کہیں گے کہ یہ تلنگانہ اور حیدرآباد کے ربات ہیں, حاجیوں کے لیے ہے, اس کا پیسہ نہ نظام لے سکتے ہیں نہ کوئی لے سکتا ہے, وقف ہے, گورنمنٹ کسٹوڈین ہے, وقف کا پیسہ ہے, اور ایک بڑی بلڈنگ خرید کے ہمارے تلنگانہ کے حاجیوں کو رہنے کا, کھانے کا انتظام فری کر سکتے ہیں. کیا ہے تجویز اچھی نہیں ہے بتائیے؟ اس پہ بھی جواب نہیں دیے. پھر اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ سیل آسانی فارمولا لوگ نہیں جانتے ہوں گے, لیکن میرے چیف منسٹر صاحب جانتے ہیں. سیل آسانی فارمولا, اردو مادری زبان میں تعلیم دینا یہ ایک ذمہ داری ہے. یہ مرجر ایگریمنٹ کے وقت ہوا. آج کانوینٹ سکولز میں, گورنمنٹ سکولز میں اردو نہیں دے رہے میڈم, اس کے اوپر نہیں کرے. اردو پاسنگ مارکس 22 تھے, آج 35. اردو میڈیم کے بچوں کو تیلگو میں پاس ہونے کے 22 تھے مارکس, آج 35 کر دیے. 35 سے مسلمان بچے فیل ہو رہے ہیں. آپ ایک 5 برس کا وقت دیجئے, کہیے کہ 5 برس کے بعد 35 ہوں گے, فی الحال 22 ہوں گے, تو بڑی مہربانی ہوگی ہمارے بچوں کو. NRI جو ہے وہ تلنگانہ کا ہے, MSET میں آنے کے بعد نان لوکل ٹریٹ ہوتا ہے. آندھرا میں جاتا ہے تو وہاں بھی نان لوکل. بچے MBBS انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں لے رہے. یہ مسئلہ تھا. DSC ہے سر, DSC کے لیے 4 سال سے کانگریس کی حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا. اردو کے ساتھ ڈی نوٹیفائی کرنا, ڈی ریزرو کرنا, SC ST کے جو کینڈیڈیٹس کو اردو میڈیم میں ڈالنا ہے. جیو نکلتا تھا, 4 برس سے جیو نہیں نکالے, جس کی وجہ سے اردو سکول میں SC ST کے جو پوسٹ ہیں وہ آج ویکنٹ ہیں. اردو مر رہی ہے صاحب, ختم ہو رہی ہے. دنیا کو اردو ملی تو تلنگانہ سے ملی CM صاحب, اور آج اس پر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کہا. پھر NRI کے لیے نان لوکلز کا بھی میں نے آپ سے کہا, ڈی ریزرویشن کا کرا, سیپریٹ میں نے کہا جیسے آفیشیل تیلگو لینگویج کے لیے آفیشیل لینگویج کمیشن ہے, اردو کے لیے بھی آفیشیل لینگویج کمیشن بنائیے. اس پہ نہیں ہوا. ہاؤسنگ میں ہم نے کہا کہ مسلمانوں کو حصہ دیا جانا چاہیے, اس پر نہیں ہوا. ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے میری بات کی تائید کی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے جب کہا لیجسلیشن ٹو چیک کمیونل وائلنس, there is an urgent need to enact legislation on the lines of prevention of communal target violence. بل جس پر جانا ریڈی صاحب نے کہا کہ ہم تائید کریں گے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ پرائیویٹ ممبر بل کی شکل میں لاتا ہوں. جب اپوزیشن تائید کرنے کو تیار ہے, آپ بھی تائید کریے. وی کین میک ایوری بڈی اکاؤنٹیبل.
تلنگانہ میں فساد ہوگا تو جو فساد کرنے والوں کو جیل میں ڈال سکتے ہیں. اور لیکن میں یہ بھی کہوں گا سی ایم صاحب کو, اس بل میں ایک چیز کو ایڈ ضرور کریں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس بل میں آندھرا اور رائل سیما کے لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں, اگر کوئی ان کو سیٹلر کہہ کے پکارے گا تو وہ ایک قانونی جرم قرار دیا جائے, ان کی حفاظت ہونی چاہیے, چاہے وہ یو پی کے ہو, بہار کے ہو, آندھرا کے ہو, رائل سیما کے ہو, وہ حیدرآباد میں رہتے ہیں, حیدرآبادی ہیں, ہمارے شہری ہیں, ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری, وہ بھی لانا چاہیے. اس پر بھی کچھ نہیں کیا گیا. 15 پوائنٹ پروگرام پہ میں نے کہا اس پہ کچھ نہیں بولا گیا. تو ریزرویشن کے تعلق سے چیف منسٹر صاحب نے جو بیان دیا, میں امید کرتا ہوں کہ 12% ملے گا. پھر میں نے یہ بینک کے جو اپروو جو لونز ہوئے اس کو مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے اماؤنٹ ریلیز کرنا ہے, نہیں کیا گیا, اس تعلق سے کچھ نہیں بولا گیا. میں پھر سکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہا تھا, وہ نہیں. شادی مبارک اسکیم کا آپ نے آغاز کیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ممنون ہوں, مشکور ہوں. ہمارا مطالبہ تھا, آپ نے اس کو قبول کیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے ہمارا مطالبہ تھا 1000 کروڑ کا بجٹ, اس کو قبول کیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹڈی سرکلز کے بارے میں کہا تھا, اس کے لیے بھی کہوں گا. اور ہاسپٹل, میں نے آئی ایم جسٹ کنکلوڈنگ, جسٹ 2 منٹس. میں جس طریقے سے آپ نے کسانوں کے پاور بلز کو ویو کیا, پرانے شہر کے سلمز میں رہنے والے اور حیدرآباد کے سلمز میں رہنے والے, سلمز میں کہوں گا, جو بھی ہندو ہونے دیجیے, مسلمان ہونے دیجیے, سکھ ہونے دیجیے, جو سلمز میں رہتے ہیں ان کے بھی پاور بلز کو کچھ آپ معاف کریے, اور پانی کا بل معاف کر دیجیے, بڑی مہربانی ہوگی. بہت پریشان ہے پانی کے بل سے. میں سمجھوں گا کہ بی جے پی والے بھی میرے اس مطالبے پہ اس پہ کریں گے. اس کے ساتھ حیدرآباد میں بہت بڑا مسئلہ ہے میڈم, وہ ہے نوٹرائز ڈاکیومنٹس کا. رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس نہیں ہے غریبوں کے پاس, چاہے اولڈ سٹی میں اور نیو سٹی میں, سب کے پاس نوٹرائز ڈاکیومنٹ ہے. چیف منسٹر صاحب, میں ہم سب سٹی ایم ایل ایز آپ سے ایک ریپرزنٹیشن دیں گے کہ جتنے نوٹرائز ڈاکیومنٹس ہیں ان کو آپ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کریے. غریب کا گھر لیگل ہو جائے گا, وہ گھر رکھا کے کچھ قرض لے سکے گا. اس کے لیے آپ سے درخواست ہے. چار مینار دواخانے کے لیے کچھ پیسہ نہیں دیا گیا. چیف منسٹر صاحب, آپ چل کے چار مینار مکہ مسجد کے سامنے دواخانہ ہے, دیکھیے کتنا پانی ٹپک رہا ہے, بری حالت میں ہے. اس دواخانے میں کورس ختم ہو رہا ہے, اردو میڈیم کی ایک ہی میڈیکل کورس کا ایک ہی کالج ہے میڈم. آج پی جی کے سیٹس کم ہو گئے, یو جی کے سیٹس کم ہو گئے. اور میں یہ کہوں گا کہ کانگریس اور تیلگو دیشم کی سوتیلا رویہ اور کی وجہ سے یہ ہمارا اردو میڈیم کا یہ ساری تباہی بربادی ہوئی. اس کے اوپر منی بسز کے لیے تھا. تو میں اسکالرشپس کے لیے چیف منسٹر صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں میڈم کے ذریعے کہ آپ پلیز جو مسلمان بچوں کی اسکالرشپ جو پہلے منظور ہو گئی تھی ان کو ریلیز کریے صاحب. بچے بہت پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں. اسکول کالجز سے نکال دیے گئے, ایگزامات نہیں لکھ رہے ہیں, اسکالرشپ منظور ہو گئی اس کے بعد بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے, پورے پیسے نہیں, جتنا 500 کروڑ آپ نے سب کو دیا, تھوڑا سا 100 کروڑ روپیہ ہمارے بچوں کو بھی دے دیجیے. 100 کروڑ دے دیجیے کہہ رہا ہوں. پھر بعد میں آپ دینا 1-2 سال کے بعد. اگر نہیں دیں گے تو بڑی مشکل ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں. اور یہ آخر میں میڈم کہوں گا, اس سیندی کے شاپوں کو اس کے تعلق سے میں بولا ہوں. سر, پہلے 3-3 ایکڑ پہ کمپاؤنڈ ہوتا تھا, لوگ وہیں پر بیٹھتے تھے, اپنا شوق فرماتے تھے, لیکن کمپاؤنڈز ختم ہو گئے. آج وہ کمپاؤنڈز کی وجہ سے پی کر لوٹ رہے ہیں, ہمارے عورتوں کو چھیڑ رہے ہیں. آپ پلیز ریویو کریے یہ سیندی کے کمپاؤنڈوں کے اس فیصلے پر, کیونکہ اس سے فائدہ نہیں, اس سے نقصان ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے مسائل میں اٹھایا ہوں آپ جواب نہیں دیتے, مت دیجیے, لیکن اس پر بعد میں غور کریں تو بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ کافی سوالات تھے. اور اگر ایک وقت دیں گے تو ہم آئیں گے, اپنے مطالبات کو آپ کے سامنے رکھیں گے, ایک میٹنگ بلائیں گے تو بھی آپ کی مہربانی ہوگی. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اکبر اویسی کے مطالبات پر تیقن دیا کہ تلگو نصاب میں کامیابی کے لیے سابق کے طرح ہی نشانات ہوں گے. جتنی بھی اوقافی جائیدادیں واپس لی جا سکتی ہیں اسے برابر واپس لیا جائے گا. رباط کے مسئلے پر سعودی حکومت سے بات چیت کی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بینک سے مربوط اسکیموں کے لیے حد عمر اور فیس باز ادائیگی و اسکالرشپس کے لیے آمدنی کی حد SC ST کے طرز پر کی جائے گی. انہوں نے کہا
کہ جہاں بھی غریب عوام سرکاری زمین پر مقیم ہو انہیں پٹے دیے جائیں گے اور غریبوں کا مفت رجسٹریشن کیا جائے گا۔